बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त में सूरतुल माइदा की आयत 83, 84, 85 और 86 के हवाले से कुछ बातें अर्ज करनी हैं। इन आयात में बुनियादी तौर पर हक परस्त अहले किताब का तज़किरा है, यानी ऐसे ईसाई जो इस्लाम की सदाकत और इस्लाम की हक्कानियत को देखते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा फरमाया है और अल्लाह ताला ने इस अंदाज से तज़किरा फरमाया कि इनके दिलों में इस्लाम, कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर आ चुकी है, इस कदर इनके दिलो दिमाग में आपकी मोहब्बत और अकीदत ने जगह बना ली है कि इनकी ज़ाहिरी कैफियत भी बता रही है कि ये मुखलिस मुसलमान बन चुके हैं। 7वें पारे का ये आगाज है, पहला रुकू है। अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी सूरत हाल ये है कि जब ये कुरान पाक को सुनते हैं तो ए नबी आप इनको देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने हक के अजमत को, हक की सदाकत को इन्होंने पहचान लिया है। ये हक के मुतलाशी थे, इनको हदायत की जरूरत थी, ये इसी जुस्तजू में थे कि हमें सिराते मुस्तकीम मिल जाए। तो जब इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, दावत दीन रखी तो इनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि ये हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। जैसे हजरत सलमान फारसी हैं, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम की तौफीक से अल्लाह ताला ने इनके दिलों को मुनव्वर कर दिया। इसीलिए हदीस में आता है कि इनको 2 दीनों पर अमल करने का सवाब, एक इनका पिछला दीन ईसाईयत और एक इस्लाम, अल्लाह ताला आखिरत में इनको दोहरे दीन पर जो अजर और सवाब है वो अल्लाह ताला इनको नसीब फरमाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं नबी आप देखते हो जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो बड़ी तवज्जो के साथ ये कुरान पाक की तिलावत को सुनते हैं और तिलावत को सुनते हुए इनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, क्योंकि इन्होंने हक को पहचान लिया है, इन्होंने हदायत को, इस्लाम की अजमत को इन्होंने पहचान लिया। और फिर इनका तर्ज अमल क्या है? इनका तर्ज अमल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये है कि ये अल्लाह ताला से फिर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हम ईमान ले आए हैं, हमने इस्लाम को कबूल कर लिया है, हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल तस्लीम कर लिया है। तो ए अल्लाह इल्तिजा ये कर रहे हैं, दरखास्त ये कर रहे हैं, आजिज़ी का मुजाहरा ये कर रहे हैं कि ए अल्लाह हमें हक के गवाहों में हमारा नाम लिख ले। ये इनकी आजिज़ी है, ये इनकी ईमान और इस्लाम के साथ मोहब्बत और अकीदत है। कबूल करते हुए अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हम ईमान ले आए, ए अल्लाह आपसे दरखास्त ये है कि हमारा नाम उन लोगों के साथ लिख ले जिन्होंने हक की गवाही दी है। अल्लाह फरमाते हैं फिर दूसरा तर्ज अमल इनका ये कि ये कहते हैं कि जब हमारे लिए, हमारे सामने हदायत और हक वाज़ेह हो चुका था, फिर हमें क्या मजबूरी थी कि हम इस्लाम कबूल ना करते? फिर हमें क्या मजबूरी थी कि हम हदायत कबूल ना करते? जब एक बात वाज़ेह हो जाए फिर उसको मान लेना ही जरूरी होता है। जब बात जाहिर हो जाए फिर इनकार करने की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये चूंकि हक के मुतलाशी थे, ये हदायत के मुतलाशी थे, जब इनको अल्लाह ताला ने हदायत की तौफीक दे दी कबूल करने की, तो ये कहते हैं अब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारे लिए यही जरूरी था कि हम ईमान ले आते। हजरत सलमान फारसी के ईमान लाने का वाक़या भी अहादीस में मज़कूर है कि इनके बाप मजूसी आतिश परस्त थे
آگ کی پوجا کرتے تھے ان کے والد، لیکن یہ ذہنی طور پر اس عمل سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ پاس ہی چپکے چپکے ایک چرچ تھا، وہاں جاتے تھے اور وہاں کی جو تعلیمات تھی دیکھتے تھے، ان سے متاثر ہوتے، پادری کی خدمت میں جاتے، اس سے باتیں سیکھتے۔ باپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ پادری کے پاس بھی جاتے ہیں، تو اس کی ہدایات پر عمل کرتے۔ جب پادری کے انتقال کا وقت قریب آیا تو پادری نے حضرت سلمان فارسی سے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم فلاں دوسرے پادری کے پاس چلے جانا، وہ بھی حق پر ہے، وہ بھی تمہیں صحیح راستہ بتاتا رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں چلا گیا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا، مرنے لگا، تو اس نے یہ کہا کہ اب آپ کو کسی اور پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی کا زمانہ آ چکا ہے، اور جس شخص میں 3 علامتیں ہوں اس پر فوراً ایمان لے آنا۔ نمبر 1، وہ آخری نبی پہاڑی علاقے میں پیدا ہوں گے۔ نمبر 2، صدقہ وصول نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری کا جب انتقال ہوتا ہے تو حضرت سلمان فارسی آخری نبی کو تلاش کرتے ہوئے فارس سے نکلتے ہیں۔ سننے میں آیا کہ مکہ کی سرزمین پر کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں الحمدللہ ایک علامت پوری ہو گئی۔ اب مکہ پہنچتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ یہ چپکے چپکے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تو نہیں تھا، پوچھتے ہوئے کہ محمد بن عبداللہ کدھر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچے اور ایک کھجوروں کا تھوڑا سا کھجوریں ساتھ لے کے گئے۔ آپ سے ملاقات ہوئی اور کھجوریں پیش کی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ صدقہ ہے اور میں لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں دل میں مجھے خوشی ہوئی، اطمینان ہوا کہ دوسری علامت پوری ہو گئی کہ یہ صدقہ وصول نہیں کریں گے۔ کچھ دیر بعد آئے، پھر کھجوریں پیش کی، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ کے پاس صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو وہ بھی آپ نے دسترخوان پر کھجوروں کو بچھا دیا اور خود بھی تناول فرمانے لگے، حضرت سلمان فارسی بھی اور باقی صحابہ بھی۔ تو جب آپ اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے جو ہے وہ جسم اقدس پر چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، تو حضرت سلمان فارسی یوں اپنا سر اونچا کرتے ہوئے آپ کی گردن اور اس کندھے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے۔ تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ یہ آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، پاس بلایا، چادر کو نیچے کیا، فرمایا یہ دیکھو۔ تو حضرت سلمان فارسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی، ایک اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر جو ہے آپ کے لیے ایک علامت تھی، اس کا بوسہ لیا اور اسی وقت اسی مجلس میں حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حق کے متلاشی تھے، باپ آتش پرست تھا لیکن دل مطمئن نہیں تھا کہ یہ کوئی دین کیا ہے، یہ کیسا مذہب ہے، ہم آپ کی پوجا کریں۔ اسی حوالے سے یہ ایک پادری کے پاس پھر دوسرے پادری کے پاس اس طریقے سے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ایک حق بات واضح ہو گئی، پھر ہمارے لیے کوئی اور صورت نہیں تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی، ہمارے لیے بس یہی تھا کہ ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان لانے کو اس انداز سے ذکر کیا۔ ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جن سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، یقولون، اور بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور دوسرا طرز عمل
وما لنا لا نؤمن، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے، حق واضح ہو چکا ہے، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ اللہ نے طرز عمل ذکر کیا ہے، اور اس طرز عمل کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فوری طور پر جزا کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، حق کے متلاشی تھے، حق مل گیا، ایمان لے آئے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ اور یہ قرآن پاک کی آیات میں قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ بات واضح فرما دی، جو حق کا متلاشی ہوگا، خلوص دل کے ساتھ جو ہے حق کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کا وعدہ یہ ہے اللہ اس کو ضرور آخرت میں اجر اور ثواب سے نوازیں گے، یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے وعدہ فرما لیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں ان کے کہنے کی بنا پر، جو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ لے، اللہ نے ان کو داخل کیا جنات تجری، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اللہ کہتے ہیں یہی تو بدلہ ہوتا ہے نیکی کرنے والوں کا، کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو ضرور بدلہ دیں گے۔ اور اللہ کا قرآن پاک میں ایک انداز یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی میں ان کا ذکر کیا کہ جو اسلام اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے سزا کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی دوزخ والے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا اور قرآن پاک پر وہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔